Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 1 for the course of entrepreneurship. Let's get started by viewing our today's objectives. First of all, we'll start today's lecture by introducing the instructor, that being me, and then we'll look at the course goals. Later on, we'll move on to the learning outcomes that we are expecting out of this course, and besides that, we'll like to have a quick preview of the course, that what kind of subjects, what kind of topics, what elements are we going to study in this course and discuss them. My name is Malik Jawad Sabur, and I'll be the instructor for this course of entrepreneurship, MGT 403. My educational background is basically from business. I did my MSc in Business and Management from University of Strathclyde, Scotland, and it is one of the world top business schools and according to a Financial Times ranking, the degree that I gained from there is among top 3 in UK. उससे पहले मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ है, and I did my BB honors from the same university. When it comes to the experience side, currently I'm serving as an assistant professor at ComStats Institute of Information Technology, Islamabad campus, for the Department of Management Sciences, and the courses that I conduct there are particularly focused on entrepreneurship. Before that, I've worked as adjunct faculty for University of Punjab, Gujranwala campus, and I've also taught at GIFT University. That's the academic experience. Coming to the industry experience, I've worked as financial services administrator for a year in National Australia Banking Group that was based in Scotland. It was an umbrella organization for Clydesdale Bank and Yorkshire Bank where I worked. And before that, I have served at Aromabas Rice Mills, which was formerly called Al Riyaz Rice Mills, and I've worked in their finance department and international marketing department. इससे पहले कि हम लोग इस कोर्स को प्रीव्यू करें, let's first try to discuss कि हमारे goals क्या हैं इस कोर्स के अंदर अपने आप को engage करने के. We're going to spend a whole lot of time listening to the talks. We're going to spend a whole lot of time doing the assignments, preparing for the quizzes. That is the academic requirement. But अगर हम लोग holistic view देखें, तो overall it's not just about passing the subject. It's not just about scoring a good grade in a particular course. हम लोगों ने ये भी देखना कि at the end of the day learning क्या है, हमारा goals क्या है, उसके लिए हम लोग जो चीज़ें मेरे ज़हन में हैं, जिनको बुनियाद बनाते हुए इस कोर्स को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको फाइनलाइज किया है, उसके अंदर बुनियादी तौर पे वी वुड लाइक टू आइडेंटिफाई द एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर एंड लाइफस्टाइल ऑप्शन. यूजुअली व्हाट हैपेंस इज के बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो उनसे हैं ना, वो आमतौर पे व्हेन यू आस्क देम कि जी आप MBA करने के बाद या BB ऑनर्स करने के बाद क्या करना चाहेंगे. So this is the question I keep asking my students every semester, and most of the students are like we are after jobs in banking sector, और जो लोग marketing या HR की बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, कोई telecom sector के अंदर, कोई multinational में काम करना चाहता है. So जबकि the economic situation is right in front of everybody, जो हमारा जॉब वाला सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो तमाम के तमाम ग्रेजुएट्स को अकोमोडेट कर सके. एंड इट्स फॉर दैट रीज़न द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोर्स बिकम्स मल्टी फोल्डेड, और हम लोग कोशिश करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ कैरियर ऑप्शन आइडेंटिफाई करने की. उसके अलावा इट्स नॉट जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग अनदर ऑप्शन, उसके साथ साथ हमें उसके लिए स्किल्स भी डेवलप करने की ज़रूरत होगी. एंड we are also going to build on business skills such as marketing, finance, utilizing e-commerce and others. I've
deliberately added this word of to build. I'm not starting it. I'm pretty confident کہ آپ نے اپنے پچھلے سیمسٹرز میں بھی یہ جو مارکیٹنگ ہو گیا، فائنینس ہو گیا، ای کامرس کے ریلیٹڈ اپنے کورسز وغیرہ پڑھے ہوئے ہوں گے. تو ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوگی کہ جو اپنے تھیری کی بیک گراؤنڈ لے کے آ رہے ہیں اس کو ہم ڈائریکٹ کر سکیں ٹورڈز اپلیکیشن آف دا کانسیپٹ، ٹورڈز دا utilization of the concepts. اس کے علاوہ our focus is also going to be on increasing our self-awareness, especially work ethic. اپنے بارے میں ہم لوگوں نے اچھی طرح سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ wherever we are, whatever we want to do, we would like to consider the work ethic as an integral part of our approach to in our career. اس کے علاوہ we'll also try to become acquainted with business leaders. آج کل کے جو مشہور زمانہ لیڈرز ہیں، انٹرپرینورز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم لوگ فیملیئرٹی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ what makes them the person that they are, what makes them the celebrity, what makes them the leader, what makes them the good manager, what makes them the good entrepreneur. اور اس کے لیے ہم لوگ مختلف ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کو اس چیز کو پر ٹچ کریں گے. انشاءاللہ ہم لوگوں کے پاس کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے اندر ہمیں ان لوگوں کے بارے میں، ان کی لائف سٹوریز وغیرہ کا بھی آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح کی ان کی سٹارٹنگ تھی، ماڈسٹ تھی، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اوور لائف ٹائم ان لوگوں نے کن کن چیلنجز کا سامنا ان کو کرنا پڑا، انہوں نے کس طرح کیا، اور الٹیمیٹلی یہ کس طرح سے کامیاب ہوئے، اور ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن کہ پوری دنیا ان کو سکسیسفل کے طور پہ یاد کرتی ہے یا ریکگنائز کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور گول سے دیٹ وڈ بی ٹو ڈیولپ اے مائنڈ سیٹ فار بزنس اینڈ ڈیولپ کانفیڈینس ایز ویل. اور اس کے علاوہ ٹو گین اے لائف رول کریڈٹ آفٹر سکسیسفل completion of this course. اور جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ہمارے، فرسٹ آف آل اٹ از گوئنگ ٹو بی یوٹیلائزیشن آف اسٹوڈنٹس پرسنل ایٹریبیوٹس ٹو کنٹریبیوٹ ٹو این entrepreneurial venture, application and demonstration of problem solving strategies and attitude necessary to develop entrepreneurial ideas. اور اس چیز کو ہم لوگ اچیو کرنے کے لیے فوکسڈ آن، میں نے ایک سیپریٹ لیکچر رکھا ہوا ہے جس کے اندر ہم لوگ کریٹیوٹی ٹیکنیکس اور پرابلم سالونگ ٹیکنیکس کو ڈسکس کریں گے. یوزلی ہم لوگ تھیری کے اندر تو پڑھتے ہیں کہ جی انوویشن ہونی چاہیے آرگنائزیشن کے اندر، پرابلم سالونگ ہونی چاہیے، امپلائیز کو کنٹریبیوٹیو ہونا چاہیے ٹورڈز دا آرگنائزیشنل گولز اینڈ ایوری تھنگ. بٹ ہاؤ ٹو بی دیٹ امپلائی، ہاؤ ٹو بی دیٹ امپلائر جو کہ اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کر سکے ٹو کم اپ ود نیو آئیڈیاز، ٹو کم اپ ود انوویٹیو پروڈکٹس. تو یہ ہم لوگوں نے ٹریگر کس طرح کرنا ہے، اس کے کوئی ٹولز ہیں، ٹیکنیکس ہیں، وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ سیکھیں گے اس کورس کے اندر. اور ہوپ فلی آئی ہوپ کہ جب آپ ان ٹیکنیکس کو سیکھیں گے تو یو وڈ فیل مور کانفیڈنٹ، اور آپ ان کو جب اپنے ریئل لائف کے اندر اپلائی کریں گے تو یو وڈ بی ایبل ٹو کم اپ ود ویری ڈفرنٹ پرسپیکٹو فرام ریسٹ آف دا لاٹ. اس کے علاوہ انڈرسٹینڈنگ دا رول آف کیپٹل ریسورس مینجمنٹ، اینڈ ہم لوگ آگے جا کے دیکھیں گے کیپٹل ریسورس مینجمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا، اس کو مس مینج کرنا ایک میجر ریزن ہے بزنس فیلیئرز کی اراؤنڈ دا ورلڈ بھی اینڈ پاکستان کے کیس میں بھی. تو اس کی بھی ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہم لوگ چاہیں گے کہ ہمیں ہو، تاکہ جو غلطیاں عام طور پہ لوگ اور انٹرپرینورز کر رہے ہیں ہم لوگ ان کو ایوائڈ کر سکیں. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ آف گوریلا مارکیٹنگ ٹیکنیکس فار بزنس پروموشن. جو یوزلی آپ لوگوں کو مارکیٹنگ کے سبجیکٹس وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں ان کا فوکس جو ہے نا وہ کارپوریٹ لیول پہ ہوتا ہے، جن کے ریسورسز بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں مارکیٹنگ کے، جن کے پاس ہیومن ریسورسز، کیپٹل ریسورسز، اور ان کا جو اسکوپ ہے مارکیٹنگ کا وہ بھی ایک براڈر اور ایک لانگر ٹرم ہوتا ہے، جو کہ یہ وہ لگژری ہے جو کہ ایک عام بزنس مین کے پاس، ایک انٹرپرینور کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی. تو اس کا جو حل ہے
وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایز انٹرپرینورز ڈر جائیں بڑی آرگنائزیشن سے، ان کے اپروچز سے. رادر وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ ہم لوگوں کو اسمارٹر ویز سے اپنے بزنس کو، اپنے آپ کو پروموٹ، اپنی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ وہ کیا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم لوگ اپنے چھوٹے ہونے کا بھی فائدہ اٹھا کے بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. سو گوریلا مارکیٹنگ از اے کانسیپٹ جس کو ہم لوگ ٹچ کریں گے اور اس میں سے اپنے فائدے کی چیزیں ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ول آلسو فوکس آن سیلف ایویلیویشن آف وینچر پلان اینڈ ریفلیکٹ آن ویز ٹو امپروو دا پلان. وینچر پلان ہو گیا، بزنس پلان ہو گیا، ان کو کون لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں، کیوں بنایا جاتا ہے، اور اگر بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے ان پٹ کس طرح کی چاہیے ہوتی ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، میجر مسٹیکس کیا کرتے ہیں ہم لوگ بزنس پلان بناتے ہوئے اور وینچر پلان بناتے ہوئے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہم لوگ یہاں پہ فوکس کریں گے ان کے اوپر، ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ریکگنیشن آف سوشل اینڈ اکنامک بینیفٹس آف انٹرپرینورشپ ود ان دا کانٹیکسٹ آف کمیونٹی سروس. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے وین ویل ڈیفائن انٹرپرینورشپ you'll come to know کہ جی ایک جو ایسپیکٹ ہے انٹرپرینورشپ کا، دیٹ از the economic aspect whereby you're talking about profit orientation, you're thinking about make money out of money and a lot of money, but that may not necessarily be the only objective for which one becomes entrepreneur. ابھی آگے کچھ لیکچرز کے اندر آپ دیکھیں گے we will touch on a subject that's called social enterprises or social entrepreneurship, whereby people are now coming up with businesses which not only are making profit, but those profits are actually being utilized to serve a certain segment of deprived human race. تو اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے انٹرپرینورز کا اور انٹرپرینورشپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈنگ آف امپورٹینس آف ٹائم مینجمنٹ، کمیونیکیشن اینڈ ہیومن ریسورسز. اب ہم لوگ تھوڑا پریویو لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر لیکچر جو ہے اس کے اندر کی انگریڈینٹس ہم لوگ کیا کور کرنے والے ہیں. جو لیکچر نمبر 2 ہے دیٹ وی ول اسٹارٹ بائی ڈیفائننگ دا ٹرم انٹرپرینور. کہ انٹرپرینور ہوتا کیا ہے، اس کے ہم لوگ پرسپیکٹیوز دیکھیں گے، اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ول ڈسکرائب دا انٹرپرینور پروفائل کہ اگر کون کون سے کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ انٹرپرینورز کے اندر کامنلی آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ ایسی کون سی پروفائل ہیں، ایسے کون سے کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ایک انٹرپرینور کو فرام ریسٹ آف دا لاٹ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. ایسی کون سی خوبیاں جو کہ دوسرے لوگوں میں آپ کو عام طور پہ نظر نہیں آتی لیکن انٹرپرینورز میں آپ کو وہ کامنلی نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی کوشش کریں کہ انڈرسٹینڈ کریں کہ بینیفٹس کیا ہیں انٹرپرینورشپ کے. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو کاروبار میں انگیج کرتا ہے، اگر اپنے آپ کو انٹرپرینور بناتا ہے، اگر وہ چیلنج ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے ریسورسز کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، if he has got aim to make a lot of money، تو اس صورت کے اندر کیا کیا بینیفٹس ہیں جو کہ وہ اس ایکسرسائز کر کے ریپ کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈرا بیکس کیا ہے انٹرپرینورشپ کے. اگر بندہ ایک اپنے آپ کو انٹرپرینور بناتا ہے، اس رستے پہ چلتا ہے، تو اٹ مے ناٹ بی آل فلاور کائنڈ آف دا وے. اس میں پاسبلٹیز ہیں کہ کچھ آپ کو چیلنجز بھی آئیں، کچھ ویکنیسز ہو سکتی ہیں. تو ان آرڈر ٹو ہیو اے گڈ ویو، رادر اے بیٹر ویو، جس کے اندر ہم لوگ پازیٹیولی کرٹیک بھی کر سکیں، اس کے لیے ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاسبلی کیا کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں انٹرپرینورشپ کو ایز کیریئر چوائس بنانے کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ ان فورسز کو ڈسکس کریں گے جو کہ انٹرپرینورشپ کو آج کل پروموٹ کرنے کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اگر آپ کبھی اکنامک پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں، بجٹس دیکھ لیں، کوئی بھی اکنامک جو ڈیولپمنٹ کے ڈاکیومنٹس وغیرہ آج کل بنتے ہیں، موسٹ آف دیم
ان کے اندر آپ کو انٹرپرنورشپ کا ذکر جو ہے نا وہ بار بار ملے گا. تو کیا کیا ریزنز ہیں، کون سی فورسز ہیں، کون سے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اوور آل ایک انٹرپرنورشپ کو پروموٹ کرنے کے اندر اور اس کو ایک پینیٹریشن جو سی فراہم کرنے میں کار فرمائے، ان کے اوپر بھی ہم لوگ نظر ڈالیں گے. اس کے علاوہ we'll also explain the cultural diversity of entrepreneurship. You'll come to know that it's not just one specific group. اگر آپ ڈیموگرافک سائڈ سے دیکھیں گے جی اس ایج گروپ کے ہی لوگ انٹرپرنور بنتے ہیں یا اس جینڈر کے ہی بنتے ہیں، تو when we'll come to this topic you'll come to know کہ there are so many diverse group who are ready to engage themselves in businesses and who are ready to become entrepreneurs. وہ کون کون سے گروپس ہیں، ان کے کیا موٹیوز ہیں، کیا کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ انٹرپرنورشپ کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہم لوگ ایک تھورو ویو لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ we'll try to put failure in proper perspective, whereby what are the common reasons for which we see businesses around us fail. کئی آپ نے اگر نوٹ کیا ہو آپ کے ارد گرد کئی بزنسز سٹارٹ ہوتے ہیں ہمارے سٹی لیول پہ، ٹاؤن لیول کے اوپر، شروع کے اندر ٹھیک ٹھاک خرچہ بھی نظر آتا ہے ان کے اوپر، ڈیکوریشن وغیرہ پہ بھی بڑا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوا ہوتا ہے، لیکن what happens is that over a period of time some just fade away in months, other take years. تو ہم لوگ یہ بھی دیکھنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا بنیادی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بزنسز ہمیں فیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر we'll also try to recognize کہ how can we avoid those pitfalls of small business failure. یہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے بزنسز فیل ہوتے ہیں، ہم ان کو ایوائڈ کس طرح کر سکتے ہیں، کون سے ایسے پرویکٹیو میئرز لے سکتے ہیں جس سے ہم لوگ اپنا جو بزنس کا رسک ہے، فیلئر کا رسک ہے، اس کو ہم لوگ منیمائز کرتے ہوئے ہم لوگ اپورچونیٹیز کے اوپر بہتر طور پہ کیپٹلائز کریں اور جو ہمارا آبجیکٹیوز ہیں ہم ان کو اچیو کر سکیں. اس کے بعد جی ول موو آن ٹو لیکچر نمبر 4، اور اس کے اندر ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ رول آف انٹرپرینورز ان اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے، کس طرح سے جو انٹرپرینورز ہیں وہ اکنامک ڈیولپمنٹ نیشنل لیول پہ، لوکل لیول کے اوپر اور انٹرنیشنل ارینا کے اندر وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ اپنے تو ان کے آبجیکٹیوز اچیو ہونے ہی ہوتے ہیں، یا وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اچیو کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ اسٹرائک بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کئی جو سیکنڈری اور ٹرشری بینیفیشریز بھی آپ کو نظر آتے ہیں. مثلاً ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ کہ جب آپ اسمال بزنسز ہر جگہ پہ کراپ آؤٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ کو ایک جو ان امپلائمنٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلاً اگر بزنسز دور دراز کے شہروں کے اندر بن رہے ہیں تو پھر جو مائگریشن والا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی بڑے شہر میں جائیں اور وہاں پہ آپ کو جاب ملے گی، تو جب لوگوں کو اپنے ہی شہر میں اپنے ہی گاؤں کے اندر جابز ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا بھی بینیفٹ الٹیمیٹلی اوور آل کنٹری کو ہوتا ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن کنسنٹریشن ہے وہ آپ کی ڈسپرسڈ رہتی ہے. اور اسی طرح کے اور کئی بینیفٹس ہیں جن کو ہم لوگ ہائی لائٹ کریں گے. اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو انٹرپرینورشپ کا پروسیس ہے یہ ٹریگر کس طرح ہوتا ہے، کیا کیا ایلیمنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں فار somebody to become an entrepreneur. اس کے اندر مختلف ماڈلز ہیں. ایک ماڈل کیرل موورز کے نام سے ہے، اس کے مختلف سیگمنٹس ہیں، مختلف ایلیمنٹس ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، انٹرنل فیکٹرز ہیں، ان کے اوپر بھی ہم لوگ ایک نگاہ دوڑائیں گے اور ان ایلیمنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا جزیات ہیں جب وہ ملتی ہیں تو الٹیمیٹلی جو انٹرپرینورشپ ہے وہ ایز آؤٹ کم نہیں ملتی ہے، یا جو لوگ ہیں جو اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ بزنس کے اندر آتے ہیں. ایک اور ماڈل جو ہے جو انٹرپرینور پروسیس کو ہی ڈسکرائب کرتا ہے لیکن فرام اے ریلیٹیولی ڈفرینٹ پرسپیکٹو، دیٹ از ٹیمنز ماڈل آف انٹرپرینوریل پروسیس. تو یہ ایک مختلف زاویے سے اسی پروسیس کو انکمپس کرتا ہے ٹیمنز ماڈل. تو اس کو بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارا جو ویو ہے
towards entrepreneurship as a process वो निस्बतन holistic हो रहे हैं. उसके अलावा there are some interesting terms that I've embedded in this lecture, the lecture number 4, and they would be called 10 Ds of entrepreneurship. क्या चीज़ें होनी चाहिए जिनका जो D से start होती हैं, और जो कामयाब organizations हैं, successful firms हैं, उनके अंदर कौन से 9 elements हैं जो कि F से start होते हैं. I'm sure कि you're going to enjoy this lecture. इसके बाद जो हमारा next lecture है, that is lecture number 5. इसमें हम लोग क्रिएटिविटी और इनोवेशन को थोरोली डिस्कस करेंगे. हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्रिएटिविटी क्या होती है, इनोवेशन क्या है, इनका आपस में डिफरेंस क्या है, और ये आपस में किस तरह इंटरकनेक्टेड हैं, और इनका अल्टीमेटली जो कनेक्शन एंटरप्रेन्योरशिप के साथ है वो किस तरह से है. तो इस पूरे प्रोसेस को भी हम लोग एक होलिस्टिक व्यू लेने की कोशिश करेंगे. और उसके साथ साथ इस लेक्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो इस लिहाज से भी अच्छी है और ज़्यादा है कि जो एक की एलिमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप में, दैट इज़ अबाउट being different, doing things differently, making different kind of product from rest of your competition, doing business in a smarter or better way as compared to your competitors. तो हम लोग ये काम किस तरह कर सकते हैं और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कि आम बिजनेसमैन जो है, जो आम इंडिविजुअल है, वो अपने आप को उस तरह से एनकम्पस करते हुए उस तरह से अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता. तो हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजंस हैं फॉर विच द बिजनेसेस फेल टू बी क्रिएटिव बिजनेसेस, फॉर विच द बिजनेसेस फेल टू बी इनोवेटिव बिजनेसेस. और उसके साथ साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैराडाइम्स का, उसके ऊपर भी हम लोग एक निगाह दौड़ाएंगे कि क्या पैराडाइम्स होते क्या हैं और ये हमारी जो क्रिएटिविटी की सरिश्त है उसको किस तरह से किल करते हैं या उसको किस तरह से somehow लेटेंट कर देते हैं. और उसके साथ साथ जब हम लोग बैरियर्स की बात करेंगे तो बैरियर्स से तो somehow ये लगता है कि ये मायूसी की बातें हैं कि क्या वजह है कि हम लोग क्रिएटिव नहीं हो पा रहे. लेकिन उसके साथ साथ we'll try to look into ways through which we can be creative. और इसके अंदर हम लोग उन क्वेश्चंस का, उन डायमेंशंस का जिक्र करेंगे which can be used to trigger creativity. क्या चीज़ें हैं जिससे आप अपनी इमेजिनेशन को ट्रिगर कर सकते हैं ताकि आप क्रिएटिव आउटपुट दे सकें. उसके साथ साथ जी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 6. इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर जब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसको किस तरह क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं. अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो कितनी ऑर्गेनाइजेशंस आपको नजर आती हैं जो कि क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं. नॉट मैनी, पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान. इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जिसको अगर हम लोग ठीक तरह से समझ लें और इसको अगर हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट करें तो दैट कैन गिव अस अ ह्यूज लेवरेज ओवर आवर कंपेटिटर्स. हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएटिविटी की एनहांसमेंट की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि आपने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने ट्रेनिंग किस तरह करनी है एम्प्लॉयज़ की, हम लोग बात करेंगे कि डाइवर्सिटी के क्या जो है वो असरात होते हैं क्रिएटिविटी के ऊपर, उनको हम लोग किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह चीज़ों को चलाते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो इस डायरेक्शन में आ जाए वे बाय एवरी एम्प्लॉई, बी इट द CEO और बी इट द मशीन ऑपरेटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो सब के सब यूनी डायरेक्शनल हो कि अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन जो सी टूवर्ड्स एनहांसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड्स बाय गिविंग क्रिएटिव इनपुट, उसके अंदर अपने आप को एंगेज करें. और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि वो इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को किस तरह इन्हेंस करना है. जब एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी जब तक इन्हेंस नहीं होगी तो उसकी जो आउटपुट है टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएटिविटी वो भी शायद बहुत रिमार्केबल ना हो. तो हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि अगर हम लोग एज इंडिविजुअल्स अपनी क्रिएटिविटी
کی سینس جو ہے اور اپنے امپلائیز کی کریٹیوٹی سینس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, ٹریگر کرنا چاہتے ہیں, پالش کرنا چاہتے ہیں, تو واٹ آر دا ویریس ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اینڈ اپروچز دیٹ may be employed in order to enhance the individual's creativity. تو جب آپ انڈیویجول کریٹیوٹی انہینس کرنے کی بات کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی کمپلیمنٹ کرے گی آپ کی آرگنائزیشنل کریٹیوٹی کو, پرووائڈیڈ کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کریٹو انپٹ لینے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے, ایکسیپٹیبلٹی ہے, پیپل آر اوپن ٹو دا آئیڈیاز, پیپل دا ٹاپ مینجمنٹ ہیز گاٹ اوپن ڈور, اوپن مائنڈ پالیسی. وہ بیوروکریٹک اسٹرکچرس کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے بزی نہیں کیا ہوا, انگیج نہیں کیا ہوا, رادر وہ اپنے بزنس گولز کو فوکس کرتے ہوئے جہاں جہاں سے بھی ان کو آئیڈیاز مل رہے ہیں, جہاں جہاں سے بھی ان کو انپٹ ملتی ہے جو کہ ان کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں اس کی مدد کر سکتی ہے, وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. لیکچر نمبر 7 جس کا بھی میں کچھ دیر پہلے بھی گولز کے اندر, کورس گولز کے اندر بھی ذکر کر رہا تھا کہ جی ہم لوگوں نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ کس طرح آرگنائزیشن کریٹو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک الگ بحث ہے جس کو ہم لوگ انشاءاللہ پچھلے لیکچر میں ہم لوگ آپ دیکھیں گے کہ لیکچر نمبر 6 کے اندر ہم ان کو تھورلی کور کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ٹولز ہیں جو کہ ہم لوگ خود سیکھ کے اپنی کریٹو آؤٹ پٹ کو بہتر کر سکتے ہیں, یا اپنے سبارڈینیٹس کو, اپنے امپلائیز کو, اپنے مینیجرز کو وہ ٹول سکھا کے ان کی جو ان پٹ ہے ٹورڈز آرگنائزیشنل کریٹیوٹی اس کو انہانس کر سکتے ہیں. دیر سو مینی نیومرس ٹولس, اور ان میں سے میں نے کچھ پک کیے ہیں جس میں ہم لوگ بات کریں گے برین اسٹارمنگ کی, پھر ہم لوگ بات کریں گے مائنڈ میپنگ کی وچ از اے ویژول ٹیکنیک جس کے اندر آپ بہت زیادہ آپشنز جنریٹ کر سکتے ہیں فار اے پرٹیکولر پرابلم اسٹیٹمنٹ. یہ کیا ہوتی ہے, کس طرح سے ڈرا کرتے ہیں, رولز کیا ہے, اور کس طرح سے ہم اس کو بہتر طور پہ ڈرا کر سکتے ہیں, اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. دین ویل آلسو لک انٹو دا پاسبلٹی آف ریپڈ پروٹوٹائپنگ کہ وہ آپ کی کریٹیوٹی کو کس طرح بہتر کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے دیٹ آئی کال مکس اینڈ میچ, اور یہ تھامس ایڈیسن کی جو ایک ویل رینوڈ سائنٹسٹ ہیں ان کی اور یہ ایک ٹیکنیک تھی جس کو ہم لوگ اڈاپٹ کر کے لیکچر کے اندر بھی میں کوشش کروں گا کہ ڈیمانسٹریٹ کیا جائے کہ کس طرح سے ہم لوگ سمپل ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے, سمپل پروڈکٹس یوز کرتے ہوئے آل ٹوگیدر نئی پروڈکٹس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, نئی اپنی جو چیزیں ہیں ان کو کنسیو کر سکتے ہیں, اور اپنی مینجمنٹ کو, اپنے R&D والوں کو, اپنے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ والوں کو ہم بتا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایٹریبیوٹ لسٹنگ چارٹ کو بھی دیکھیں گے. اور ایٹریبیوٹ لسٹنگ چارٹ بیسیکلی ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ جو ایگزسٹنگ پروڈکٹس اور سروسز ہیں ان کو کس طرح فردر انہانس کیا جا سکتا ہے, اس کو آپ دیکھیں گے کہ کیا ٹیکنیکس ہے اور کیا کیا طریقہ کار سے ہم لوگ کس طرح ہم ان کے ایٹریبیوٹس کو پہلے بریک ڈاؤن کرتے ہیں, اور پھر ہر ایٹریبیوٹ کے اگینسٹ اس کو میکسیمم آپشنز جنریٹ کرتے ہوئے نئے کمبینیشنز آف ویریس ایٹریبیوٹس ملا کے ہم لوگ پروڈکٹس نئی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد جی لیکچر نمبر 8 ہوگا جس کے اندر ہمارا پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ انوویشن پہ آ جائے گا. انوویشن کی اب مختلف لوگوں کے ذہن میں اس کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں. مثلا کچھ جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ جی اگر کوئی چاکلیٹ نئے ریپر میں آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی دس از اے ویری انوویٹو ایڈیشن ٹو دس پروڈکٹ, اور کئی جگہ پہ بہت میسو قسم کی آپ کو انوویشنز نظر آتی ہیں, بڑی سیریس قسم کی انوویشنز نظر آتی ہیں. مثلا دا انٹروڈکشن آف آئی فون فار ایگزامپل, اور آئی پیڈ, اور آئی ٹیون. تو اب کہنے کو مختلف لوگوں کے ذہن میں یہ دونوں انوویشنز ہیں, دیٹ انٹروڈکشن آف ریپر اینڈ انٹروڈکشن آف آئی فون. تو ہم لوگ کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں ویریس کائنڈ آف انوویشنز, اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ اس لیکچر کے اندر فوکس کریں گے ہاؤ ٹو ڈسٹنگوش دا ڈفرنٹ فارمز آف انوویشن, اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ڈفرنٹ types of innovation.
کریٹیوٹی پہ بات کر لیں گے ہم لوگ, انوویشن پہ بات کر لیں گے. لیکن once we come up with creative ideas, once we come up with innovative products, تو how do we ensure کہ they do not get copied by our competitors؟ ہمیں کیا لا کے اندر کوئی ایسی پروویژن ہے جو کہ ہمیں پروٹیکشن دے اگر ہم لوگ محنت کر رہے ہیں ٹو کم اپ وتھ کریٹو آئیڈیاز اور ٹو کم اپ وتھ انوویٹو پروڈکٹس؟ تو لا کی ہمیں کوئی پروٹیکشن ہے یا نہیں؟ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارا جو لیکچر نمبر 9 ہے دیٹ وڈ بی فوکسنگ آن انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، جس کے اندر ہم لوگ بات کریں گے پیٹنٹس کی. اس کے ساتھ ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا اسٹیپس آپ کو لینے پڑتے ہیں ان آرڈر ٹو گیٹ اے پیٹنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ پیٹنٹ لینے کے کیا بینیفٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ we'll also talk about trademarks and copyrights. لیکچر نمبر 10 کے اندر ہم لوگ ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارا ٹاپک ہے جو کہ یوزلی اگنور ہوتا ہے. دیٹ از we'll try to understand the advantages and disadvantages of buying an existing business. کہ اگر ہم لوگ اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کرتے، کوئی چلتا ہوا بزنس لیتے تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ what are the key steps involved in right way to buy a business. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان کرٹیکل ایریاز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے جس کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے in order to evaluate a business well before we get into buying it. تو اس چیز کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بھی کورس گولز کے اندر بھی بات کی تھی کہ ہم لوگ جو بزنس لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی فیملیئرٹی جو سی ہے اس کے اوپر بھی فوکس کریں گے. تو اس لیکچر کا ایک حصہ جو ہے وہ اسٹیو جابس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری ہے جس کو ہم لوگ دیکھیں گے، اور اس کے بیک گراؤنڈ کو، واٹ ہی ڈیڈ، واٹ ہی اچیوڈ، اور اس کی کیا لیگیسی ہے، کیا خوبیاں تھیں اس کی، کیا کیا ایٹریبیوٹس تھے جو کہ اس کو مدد دیتے تھے ان آرڈر ٹو بیکم اے گڈ لیڈر، بیکم اے گڈ مینیجر، ٹو بی اے گڈ انوینٹر، ٹو بی اے گڈ مارکیٹر. ان چیزوں کے اوپر ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک ویڈیو دیکھیں گے آن ایپلز فاؤنڈر دیٹ بینگ اسٹیو جابس. لیکچر نمبر 11 سے ہمارے جو اس سبجیکٹ کا، اس کورس کا فوکس تھوڑا سا چینج کرتے ہوئے ہم لوگ اسٹریٹجی کے اوپر فوکس کرنا شروع کریں گے. فرسٹ آف آل ویل ٹرائی ٹو ڈیفائن اسٹریٹجک مینجمنٹ، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، کیا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بات کریں گے کہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، کس بنیاد کے اوپر کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز انجوائے کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کور کمپیٹنسیز کیا ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ہم لوگ آگے ایک پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے جو اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں، اور فرام دیٹ پوائنٹ آنورڈز ہم لوگ ان ایلیمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم لوگ بات کریں گے ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ کی، ان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، اس میں ریلیشن کیا ہوتا ہے، اور مشن اسٹیٹمنٹ سے آپ کی سکسیس فیکٹرز اور کور کمپیٹنسیز کا کیا ریلیشن ہے، اس کو بھی ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس SWOT انالیسز. دس مے ناٹ بی اے نیو ٹرم فار یو، یہ آپ نے یوٹیلائز کیا بھی ہوگا، آپ نے اور پڑھا بھی ہوگا مختلف سبجیکٹس کے اندر، لیکن ہم اس کو ایک اپلیکیشن اورینٹیشن کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جی اسٹرینتھس کو کس طرح سے دیکھنا ہے، کن کن ایٹریبیوٹس کی بنیاد پہ ہم لوگوں نے اسٹرینتھس آئیڈینٹیفائی کرنی ہے، کن کن ایٹریبیوٹس کی بنیاد پہ ہم لوگوں نے ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کن کن ایٹریبیوٹس کی بنیاد پہ ہم لوگ اپارچونیٹیز کو دیکھیں گے، اور کن ایلیمنٹس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ تھریٹس. تو اس کو بھی ہم لوگ تھورلی کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے پھر آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ہم لوگ لیکچر نمبر 12 پہ پروسیڈ کریں گے، جس میں ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ دا انوائرمنٹل فیکٹرز، جس کو ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے تھرو پیسٹل انالیسز which would include your political forces, your economic forces, your social forces کو کیا ہے، ٹیکنالوجیکل فورسز کیا ہے، environmental forces کیا ہے،
اور لیگل فورسز جو ہیں وہ کس طرح سے ہمارے بزنسز کو امپیکٹ کر رہے ہیں. جس کی میں آپ کو سمپل ایک اگر ایگزامپل ابھی میں یہاں پہ کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ once I was teaching at university in گجرانوالا اور کہیں پہ ٹیررزم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی تو اس یونیورسٹی کی جو کینٹین تھی اس کو 1 مہینے کے لیے شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ڈیو ٹو ٹیرر تھریٹ. اب دیٹ لوکیشن واز لائک far away from that point where the incident happened. لیکن چیزیں اتنی انٹیگریٹڈ ہو چکی ہیں, چیزیں اتنی کلوزلی ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو چکی ہیں کہ میپ آؤٹ کرنا کہ جی پولیٹیکل فورسز آپ کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہیں, اکنامک فورسز جو آپ کی پرچیزنگ پاور ہے وہ کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے, اور بھی کئی ایلیمنٹس ہیں, ٹیکنالوجیکل ایلیمنٹس آپ کے بزنس ماڈلز کو کس طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں, جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا انوائرمنٹ کے اوپر کیا اثر ہے. اس کے علاوہ کوئی لیجسلیشن پرٹیکولرلی تو نہیں آپ کے بزنس کے اوپر ہٹ ہو رہی یا اس کو افیکٹ پازیٹیو اور نیگیٹو مینر کے اندر فیڈرل لیول پہ, پروونشل لیول پہ یا لوکل جو گورنمنٹس ہیں ان کے لیول پہ, تو اس کو بھی ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ اسٹریٹجی کے اندر از ٹو آئیڈینٹیفائی دا کی سکسیس فیکٹرز. تو اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ واٹ آر دا کی سکسیس فیکٹرز اور ان کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ول پروسیڈ ٹو دا لیکچر نمبر 13 جہاں پہ ہم لوگ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو اسٹریٹجی کے اندر, دیٹ از دا انالیسس آف کمپٹیشن, کہ کمپٹیٹرز ہیں کیا کر رہے ہیں, ان کی آفرنگز کس طرح سے ہیں, ان کو کس طرح سے اینالائز کرنا ہے, ان کو کس طرح سے میپ کرنا ہے. اس چیز کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ in line with the vision and mission statement and after doing the pestle analysis, key success factor analysis of competitors جو کہ ہم لوگوں نے previous lectures کے اندر یہ topics cover کی ہیں, lecture number 11 میں, 12 میں and 13 کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنے short term اور medium term goals اور objectives کو کس طرح سے create کریں گے اور اس کی بنیاد کے اوپر what are the various options, strategy options جو کہ ہم لوگ utilize کر سکتے ہیں. پھر ہم لوگ اس کے اندر بات کریں گے ڈفرینسیشن ہو سکتی ہے, آپ اگر فوکس اسٹریٹجی لے سکتے ہیں یا یو کین ٹرائی ٹو بیکم کاسٹ لیڈر. تو دیٹ وڈ ڈپینڈ اپون کہ آپ کس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, آپ کی پروڈکٹ کی نیچر کیا ہے, آپ کی ایکسپرٹیز کی نیچر کیا ہے, آپ کی پروڈکشن کیپیسٹی کیا ہے اور مختلف چیزیں, آپ کی یونٹ کاسٹ کتنی آ رہی ہے آپ کو. تو ان تمام چیزوں کو ہم لوگ انکمپس کرتے ہوئے, انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے جو ایٹریبیوٹس ہیں آف دا ویریس اسٹریٹجی آپشنز ان کو سمجھیں گے تاکہ کل کو جب ہم لوگ اپنے بزنس کی اسٹریٹجی بنائیں تو ہمیں کلیئرلی سمجھ آئے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنے بزنس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. کیا ہم لوگ سستی ترین پروڈکٹ دینا چاہ رہے ہیں یا ہم لوگ فوکس کرتے ہوئے ایک اسمال سیگمنٹ کو بڑی اچھی پروڈکٹ دے کے مہنگا بیچنا چاہ رہے ہیں, یا ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو باقی چیزیں پروڈکٹس جو مل رہی ہیں ہمیں مارکیٹ سے اس سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کریں اور کوشش کریں کہ ہم ایک پریمیم پرائس جو ہے وہ چارج کر سکیں اپنے کسٹمر کو. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پھر یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ ڈو وی ٹرانسلیٹ اسٹریٹجیز انٹو ایکشن پلان. ایک دفعہ اپروچ سیٹ ہوگی, ایک دفعہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ اسٹریٹجی یوز کرنی ہے ہم لوگوں نے, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ اس کو ایکشن پلان میں کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے, کس طرح انشور کریں گے کہ وہ جو ہم لوگوں نے تھیری ڈیولپ کی ہے, جو ہم لوگوں نے اسٹریٹجی سلیکٹ کی ہے, وہ ٹرانسفارم ہو, ٹرانسلیٹ ہو, مٹیریلائز ہو انٹو ریئل ایکشنز. جو آرگنائزیشن کے مختلف فنکشنز ہیں وہ اس ڈائریکشن کے اندر کام کریں جو کہ اوریجنلی جو آپ کا تھنک ٹینک ہے, جو آپ کے ٹاپ برینز ہیں, جو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہے جس نے ڈیسائیڈ کی ہے وہ ڈائریکشن, وہ تمام کی تمام آرگنائزیشن اس ڈائریکشن کے اندر چلے. اور once that is done, once those strategies get translated into action plans, پھر ہم لوگ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ نے کنٹرول کس طرح کرنا ہے, کس طرح انشور کرنا ہے کہ جو ہم لوگ آبجیکٹیو سیٹ کر رہے ہیں, جو ہم لوگ گول سیٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک طرح سے اچیو ہو رہی ہے یا نہیں. اگر کوئی ڈسکرپنسیز آ رہی ہیں تو ان کو کس طرح سے دیکھنا ہے ہم لوگوں نے, ان کو کس طرح سے فکس کرنا ہے.
تو یہ ہماری لیکچر نمبر 13 کی پروسیڈنگ ہوگی. اس کے بعد ہم لوگ موو کریں گے آگے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے دیٹ از فیزیبلٹی انالیسس. اس کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو آپ نے بزنس پلان ایک تھورو قسم کا ڈاکیومنٹ بنانا ہوتا ہے جس کے اندر یو گوئنگ ٹو ویری فائن ڈیٹیلز اباؤٹ مارکیٹنگ, فائنینس, آپریشنز, اسٹریٹجی اینڈ ادر ڈپارٹمنٹس جو کہ ایک بزنس کو رن کرنے کے لیے جن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک اور ٹیسٹ بھی ہے, ایک اور اپروچ بھی ہے جس کے اندر ہم لوگ, آپ اس کو لیٹمس ٹیسٹ کر لیں کہ ایک ایسی اپروچ جس کے اندر ہم لوگ اتنی تھورونیس میں تو نہیں جاتے لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار جو ہمارا آئیڈیا ہے کیا وہ ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ نہیں. بیکاز not every business idea, not every innovative product has got the commercial potential. تو entrepreneur کے لیے profit orientation is the key element. کہ کہیں آپ کوئی بھی definition اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کو profitability کا جو element ہے وہ ingredient اس definition کے اندر ملے گا. تو اگر ہم لوگ یہ دیکھ سکیں without getting into very finer details کہ ہم لوگ کیا ہمارا business feasible ہے کہ نہیں, اس کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فیزیبلٹی انالیسز کرتے ہیں, فیزیبلٹی اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس کے اندر ہم لوگ پہلے نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ جی انڈسٹری جو سی جس کے اندر ہم لوگ اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں, یا جو مارکیٹ ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وہ فیزیبل ہے کہ نہیں, کیا وہ اٹریکٹیو ہے کہ نہیں. اور اس کے لیے ہم لوگ پورٹر کا 5 فورسز ماڈل یوز کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار پروڈکٹ اور سروس انڈسٹری لوکریٹو اگر ہم لوگوں کو لگتی ہے, مارکیٹ جس کے اندر ہم لوگ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں وہ لوکریٹو لگتی ہے, لیکن کیا ہماری جو پروڈکٹ ہے یا جو سروس ہے کیا اس کو کسٹمر خریدنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے. تو پھر ہم لوگ بات کریں گے پروڈکٹ اور سروس فیزیبلٹی کی, اور اس کے اندر ہم لوگ مختلف میتھڈالوجیز دیکھیں گے کس طرح ہم لوگ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے یا جو سروس ہے اس کا پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو تھرڈ کمپوننٹ ہے فیزیبلٹی انالیسس کا, دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا فائنینشیل فیزیبلٹی انالیسس. کہ یار جو پروفٹیبلٹی ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کس حد تک ہے, کیا وہ اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم لوگ ہر چیز چھوڑ کے اپنے آپ کو بزنس کے اندر انوالو کریں اور انٹرپرینور بنیں, یا اگر ہم لوگ کسی سے بوروئنگ کر رہے ہیں بینک سے یا کسی دوست سے یا کوئی انویسٹر ہمارے ساتھ انویسٹ کرتا ہے تو اس صورت میں کیا ہمارا بزنس کا پوٹینشیل اتنا ہے کہ ہم لوگ اس کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ کرتے ہوئے اس کی جو فائنینشیل لائبلٹیز بنے گی ہماری طرف ان کو میٹ کرتے ہوئے تب بھی ہماری پروفٹیبلٹی اتنی رہے کہ ہمارا بزنس سسٹینیبل بھی ہو اور بزنس پروفٹیبل بھی رہے. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ فائنینشیل فیزیبلٹی کے اندر دیکھتے ہیں. اس کے بعد we'll try to discuss another thing that is your business plan. کیا ہوتا ہے, اٹس اے ڈاکیومنٹ, اس کے اندر ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں, کون کون سی اینٹیٹیز ہیں, کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے بزنس پلان دیکھنے میں, وہ کون کون سے سیکشنز کے اوپر کس کس اسٹیک ہولڈر کا فوکس ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے ہم لوگ. اس کے علاوہ آپ جو بزنس پلان کا جو فارمیٹ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, اس کے انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے, اس کو پریزنٹ کس طرح کرنا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہم لوگ بزنس پلان کے اندر دیکھیں گے. اور اس کے اندر ہم لوگ کور لیٹر سے لے کے جو کور پیج ہوتا ہے اس سے لے کے ہم لوگ اینڈ تک جو انیکسچرز تک کے جو مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ون بائی ون ڈسکس کریں گے. اس میں کیا انکلوڈ کرنا ہے, کیا کیا چیزیں ڈسکس کرنی ہے, کن کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے, اس کو کس طرح سے لکھنا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہم لوگ اپنے لیکچر نمبر 15 کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ہم لوگ ول موو آن ٹو لیکچر نمبر 16 جس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے دیٹ بینگ دا سوشل انٹرپرینورشپ, یہ سوشل انٹرپرائز, اس کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. کورس گولز کے اندر, آبجیکٹیوز کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تھا, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ پروفٹیبلٹی یا اکنامک آؤٹ کمز کے اوپر. اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سوشل آؤٹ کمز ہمارے بزنسز کے, ہماری ایکٹیویٹیز کے
کیا ہو سکتے ہیں. اٹس فار دیٹ ریزن کہ ہمارا لیکچر نمبر 16 جو ہے دیٹ وڈ بی فوکسنگ اپون دا سوشل انٹرپرنورز اینڈ انٹرپرنورشپ. اور اس میں پہلے نمبر پہ ہم لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں سوشل انٹرپرائز کے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کی ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں سوشل انٹرپرائز. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو سوشل انٹرپرائز ہے یا جو سوشل انٹرپرنور ہے اس کا ٹریڈیشنل انٹرپرنور سے کیا ڈفرینس ہے, اپروچ میں کیا ڈفرینس ہے, ریسورسز میں کیا ڈفرینس ہے, اور اوور آل بزنس ماڈل کس طرح ڈفرینشیٹ کرتا ہے آف اے ٹریڈیشنل انٹرپرنور اینڈ اے سوشل انٹرپرنور. اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہوئے ہم لوگ ایک اور ویڈیو دیکھیں گے اس لیکچر کے اندر. دیٹ وڈ بی فوکسنگ آن دا گوگل بوائز. ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ دا فاؤنڈرز, دا 2 فاؤنڈرز آف گوگل. ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, کس طرح ملے تھے, کس طرح کوئی پرابلم سالونگ کی انہوں نے, اور اس کو کمرشلائز کرتے کرتے انہوں نے اپنی ایک بڑی زبردست قسم کی کمپنی جس کا آلموسٹ ایوری بڈی ہو از ہوکڈ اپ ود انٹرنیٹ, وہ ون وے اور دا ادر گوگل کا یوزر ہے. تو یہ فینومینن کس طرح بنا اور آگے ان کے فیوچر پرسپیکٹیوز کیا ہے, ان کو ہم لوگ لیکچر نمبر 16 کے اندر ڈسکس کریں گے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکچر نمبر 17 کے اندر ہم لوگ گائیڈ لائنس کو ڈسکس کریں گے آف پریپیئرنگ اے بزنس پلان. ہم لوگ ٹپس کو ڈسکس کریں گے جو ہاؤ ٹو پریپیئر اے بزنس پلان, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس اونرشپ کی مختلف فارمز ہیں دیٹ بینگ سول پروپرائٹرشپ, پارٹنرشپ اینڈ دا کارپوریشن, ان کے ایٹریبیوٹس کو دیکھیں گے کہ ان کی کیا خوبیاں اور خامیاں ہیں انڈیویجولی, اور ان کو اور کیا کس بنیاد کے اوپر انٹرپرینور کو یہ سوچنا ہے یا سلیکشن کرنی ہے یا اپنی جو چوائس ہے اس کو مارک کرنا ہے کہ اس کو سول پروپرائٹر بننا چاہیے یا اس کو پارٹنرشپ کے اندر اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہیے یا اس کو کارپوریشن کے اندر اپنے آپ کو ان سے انگیج کرتے ہوئے اپنا بزنس رن کرنا چاہیے. تو ہم لوگ ہر ایلیمنٹ کی ان تینوں آپشنز کی پازیٹیو پوائنٹس بھی دیکھیں گے, ایڈوانٹیجز بھی دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی دیکھیں گے, تاکہ ہمارے ذہن میں یہ کلیئرٹی آئے کہ on what basis the entrepreneurs could make the decision and اور وہ کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے لیے کون سی فارم آف بزنس ٹھیک ہے. لیکچر نمبر 18 کے اندر ہم لوگ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک, اور یہ اٹس اے فینومینن جو کہ پاکستان کے اندر بھی آپ کو بہت کامنلی نظر آتا ہے, دیٹ بینگ فرینچائزنگ. اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو پہلے ڈیفائن کریں گے, پھر ہم لوگ اس کا اسٹرکچر انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جب ایک فرینچائز ہمیں نظر آتی ہے تو اس کے کی ایلیمنٹس, کی پلیئرز کون سے ہوتے ہیں, ان کی لائبلٹیز اور جو ایڈوانٹیجز وہ گین کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے وہ کس نیچر کے ہوتے ہیں. اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے we'll move on and we'll discuss various benefits of buying a franchise. کیا کیا ہمیں ایڈوانٹیجز مل سکتے ہیں اگر ہم لوگ ایک طرف آپشن ہے کہ کوئی ایگزسٹنگ بزنس لے لیں یا اپنا بزنس خود سٹارٹ کریں, تو اس کی جگہ ہم لوگ فرینچائز لیتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں کیا کیا بینیفٹس ہم لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیچ ہے فرینچائز لینے میں اس کو بھی ہم لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ, اور ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ ڈرا بیکس کیا ہے ان آرڈر ٹو اف یو گیٹ اے فرینچائز. اور اس کے ساتھ ساتھ واٹ از دا رائٹ وے ٹو بائی اے فرینچائز, کن ایلیمنٹس کی بنیاد کے اوپر, کن سٹیپس کے اندر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم لوگ فرینچائز لینے کا ڈیسیژن کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں, ان کو بھی ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جو نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں فرینچائزنگ کے اندر جو کہ شیپ اپ کر رہی ہے فیوچر آف فرینچائزنگ, ان کو بھی ہم لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے, مختلف ایگزامپلز دیکھیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا امپیکٹ اوور آل بزنس ماڈل پہ کس طرح سے آ رہا ہے اور مختلف اینٹیز اس کے اندر کس طرح سے اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کر رہی ہیں اور اوور آل بزنس کی ترقی کے اندر بھی اپنی کنٹریبیوشن دے رہی ہیں. لیکچر نمبر 19 کے اندر ہم لوگ فرینچائزنگ کی جو ڈسکشن ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے پہلے نمبر پہ دیکھیں گے کہ جی میتھس کیا ہیں فرینچائزنگ کے بارے میں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی فرینچائزنگ لینا بڑا رسک فری ہو جاتا ہے, آپ کو اف یو ٹیک اے فرینچائز آپ کو پھر
فل ٹائم مینیجر بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرینچائزر کو پیسے دے دیے ہیں، اس لیے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کا بزنس چلائے. اور اس طرح کے مختلف کانسیپٹس جو ہیں جو کہ کامنلی لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے، تو ہم لوگ ان کو بھی ایکسپلور کریں گے کہ جو ان متس کے اندر وہ متس ہیں کیا اور ان کے اندر کس حد تک ریالٹی ہے اس کو دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹپس کیا ہو سکتی ہیں فرینچائز اگر ہم لوگوں نے لینی ہے تو کن کن چیزوں کو ہم لوگ دیکھتے ہوئے ایک بہتر ڈیسیژن لے سکتے ہیں آن بائنگ اے فرینچائز. آفٹر کورنگ دس بٹ آن دا فرینچائزنگ، پھر ہمارا فوکس جو ہے وہ فائنینس کی سائڈ پہ آ جائے گا اینڈ ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف پریپیئرنگ اے فائنینشیل پلان ویئر بائی اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور کس کس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ ہم لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں. ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ بیلنس شیٹ، ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ اینڈ ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ کیش فلو اسٹیٹمنٹ ایز ویل. اس کے علاوہ جب آپ اپنے فائنینشیل پلانز انویسٹرز کو دکھاتے ہیں، بینکس وغیرہ کو دکھاتے ہیں ان آرڈر ٹو سیکیور دیئر لینڈنگ اور انویسٹمنٹ، تو وہ آپ سے صرف یہ نہیں کہتے کہ جی آپ مجھے اس سال کا بتائیں کہ جی آپ کتنا پروفٹ کمائیں گے. یو ٹاک اباؤٹ کہ جی فیوچر کے اندر کتنے آپ کا دوسرے سال تیسرے سال آپ کے کیا پروفٹس ہوں گے، آپ کا کاسٹ اسٹرکچر کیا ہوگا. اس چیز کو کور کرتے ہوئے آپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ پروجیکٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں ویئر بائی آپ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی سیلز ریونیوز کتنے ہوں گے اور آپ کی کاسٹ وغیرہ کتنی ہوں گی اور نیٹ پروفٹ کتنا ہوگا. تو یوزلی دس از این اسینشیل ایلیمنٹ جو کہ انٹرپرینورس کو اپنی ڈاکومنٹیشن میں کرنا پڑتا ہے، لیکن دیر آر سم جنرل مسٹیکس جو کہ یوزلی انٹرپرینورس کرتے ہیں. تو ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر وہ کیا غلطیاں ہیں جو کہ عام طور پہ کی جاتی ہیں اور ہم لوگ ان کو کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ریشو انالیسز ہے جو کہ آپ نے اپنے فائنینس اور اکاؤنٹس کے کورس میں بھی کیا ہوگا، اس کو ہم لوگ ایک طرح سے ٹچ کریں گے تاکہ ہم لوگ ریفریش ہو سکیں کہ اس کو ہم لوگ کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو مینج آر فائنینسز. اسی ڈسکشن کو ہم لوگ بڑھاتے ہوئے فائنینس کو لیکچر نمبر 20 تک لے جائیں گے، اور اس میں ہمارا جو پرائمری فوکس جو ہم لوگ سٹارٹ کریں گے، پہلے نمبر پہ ہم لوگ کو ڈفرینشیٹ کریں گے کہ مختلف قسم کے کیپٹلز کون سے ہیں، جس میں ہم لوگ بات کریں گے فکسڈ کیپٹل کی، ورکنگ کیپٹل کی اور گروتھ کیپٹل کی. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ ڈفرینسز کی بات کریں گے اکویٹی کیپٹل اور ڈیٹ کیپٹل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی دیکھیں گے. Then we'll look into various sources of equity capital that are available to the entrepreneurs, which would include personal savings, friends and relatives, angels, partners, corporations, venture capital and public stock offering. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ڈیٹ کیپٹل کے جو مختلف سورسز ہیں ان کے اوپر بھی نگاہ دوڑائیں گے. لیکچر نمبر 21 کے اندر جی ہم لوگ ای کامرس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے نمبر پہ ہم لوگ ڈیفائن کریں گے کہ بینیفٹس کیا ہیں ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر اپنے آپ کو لانے کے، اپنے بزنس کو لانے کے، اپنے پروڈکٹس کو لانے کے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویریس فیکٹرز دیٹ این انٹرپرینور شوڈ کنسیڈر بفور لانچنگ انٹو ای کامرس. بجائے اس کے کہ اٹ شوڈ بی اے بلائنڈ ڈیسیژن، چلو جی ویب سائٹ بنا لو یا بزنس ہم لوگ اپنا آن لائن کر لیتے ہیں. اٹ از ناٹ دیٹ سمپل آف اے پروسیس. ہم لوگ ان فیکٹرز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے جس کی بنیاد کے اوپر ہماری جو ڈیسیژن میکنگ ہے ان آرڈر ٹو انگیج آور سیلوز ان ای کامرس وہ بہتر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جس طرح فرینچائزنگ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ متس ہیں، لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ جو سے نا وہ اسٹیٹمنٹس ہی سوچ کے ان پہ وہ بلیو کرتے ہیں. اسی طرح ای کامرس کے اوپر بھی کئی لوگوں کی اپنے خیالات ہیں جو کہ ضروری نہیں کہ بالکل ٹھیک ہو. تو اس کے اندر بھی ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا میتھس ہیں ای کامرس کی اور کس طرح ہم لوگ ایوائڈ کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو ایوائڈ دوز میتھس. ہم لوگ کیا کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ایک اچھی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی کیا ٹیکنیکس ہوں گی. لیکچر نمبر 21 کے اندر ہم لوگ ایک ویڈیو بھی دیکھیں گے which would be focusing on بل گیٹس، اور بل گیٹس کی کہاں سے سٹارٹ کیا، مائکروسافٹ کس طرح بنی، کس طرح گرو کیا، اور الٹیمیٹلی ابھی جو بل گیٹس کا فوکس ہے
جس کے اندر he is altogether turned himself into a philanthropist and he has quit his job, a full-time job at Microsoft. تو اس پورے فینومینن کے اوپر ہم لوگ نظر دوڑانے کے لیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، بل گیٹس کو بہتر طور پہ اس کے ایٹریبیوٹس کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ ایک ویڈیو بھی دیکھیں گے. لیکچر نمبر 22 کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، دیٹ از دا ایلیویٹر پچ. بزنس آئیڈیا ہے ہمارے پاس، لیٹس سے، اینڈ وی ہیو گاٹ انوویٹو پروڈکٹس، اس کا پروٹوٹائپ بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے، اینڈ وی ہیو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس انالیسس بھی کر لیا ہم لوگوں نے، اسٹریٹجک میپنگ بھی کر لی، لیکن ہاؤ ٹو سیل دیٹ آئیڈیا ٹو پوٹینشیل انویسٹر جس کی ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے. تو اس کے لیے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس کانسیپٹ آف ایلیویٹر پچ. اس کو ہم لوگ پہلے ڈیفائن کریں گے، اس کے بعد پھر ہم لوگ مسٹ ہیوز اور ہیو ناٹس آف ایلیویٹر پچ کو تھورلی دیکھیں گے. اس کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، ان ایلیمنٹس کے کیا انگریڈینٹس ہیں، ان کو ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد ہم لوگ پریکٹیکلی کچھ بزنس مین کو، انٹرپرینورس کو پچ دیتے ہوئے دیکھیں گے، جس کے اندر ہمیں ان کی غلطیاں بھی سامنے دیکھ کے انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملے گا. اور جو سکسیسفل پچ میکرز ہیں، جو سکسیسفل انٹرپرینورس ہیں، کہ وہ جب اچھی پچ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں، کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر وہ جو انویسٹر ہے اس کی اٹینشن بھی ان کو ملتی ہے، اور الٹیمیٹلی ان کے پیسے بھی وہ اپنے بزنس کے اندر انویسٹ کروا لیتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم لوگ، ایک ویڈیو ہے دیٹ has actually been taken from a program called Dragon's Den، تو اس کو بھی ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکچر نمبر 23 کے اندر وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ انٹرپرینورس. اس میں ہم لوگ ذکر کریں گے ان لوگوں کا who are creative, who are innovative, who are innovative, who are working for a certain organization, but they do not start their own businesses. Rather, they sell their ideas or give their ideas to their existing organization for which they are working. تو ان کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے، ان کی ٹائپ آف کارپوریٹ انٹرپرینورشپ کتنی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، ان کو کمپنسیٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، انٹرپرینورشپ کے اندر کیا بیریئرز ہیں، کس وجہ سے آرگنائزیشن انٹرپرینورل نہیں بن پاتی، فریڈم فیکٹرز اٹیچ ٹو انٹرپرینورشپ، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیں گے. پھر ہم لوگ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انٹرپرینورس کو کس طرح سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور 10 کمانڈمنٹس آف انٹرپرینورشپ کیا ہے. لیکچر نمبر 24 کے اندر ویل فوکس آن مارکیٹنگ، اور اس میں ہم لوگ ایک ریویو لیں گے 4 P's آف مارکیٹنگ کا، دیٹ بینگ پروڈکٹ، پلیس، پرائس اینڈ پروموشن، اور ان کا جو انٹیگریٹو رول ہے ان کریٹنگ اے سکسیسفل مارکیٹنگ اسٹریٹجی، اس کو کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو مارکیٹنگ کا ویل آف فارچون ہے، اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں، کس طرح سے یہ سائیکل چلتا ہے، اور کس طرح اس کے انگریڈینٹس کی کیا کیا سگنیفیکنس ہے، اور ہم لوگ اس کے اوپر ایز انٹرپرینورز کس کس پرسپیکٹیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہر ایلیمنٹ کے اندر، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے ڈفرینسز کو، جو کہ ایک بڑی کارپوریشن کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے اپروچ کے اندر اور ایک انٹرپرینورل سیٹ اپ کے اندر ہوتے ہیں. کیا وہ ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں اینٹیٹیز کی اپروچز میں ڈفرینس ہوتا ہے. اور پھر ہم لوگ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اسمال بزنسز کے پاس جنیرکلی کیا وہ نیچرل ایڈوانٹیجز اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ وہ انجوائے کرتے ہیں اوور دیئر بگر ہیوج رائیولز. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ لیکچر نمبر 25 پہ پہنچیں گے، جہاں پہ we'll be talking about one-to-one مارکیٹنگ، اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کس طرح سے جو انٹرپرینورز ہیں وہ one-on-one مارکیٹنگ کے اندر انگیج کر کے اپنے کسٹمرز کو بہتر اپنا امیج کریٹ کر سکتے ہیں، ان کی انپٹ بہتر کر لے کے اپنی پروڈکٹس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور جو کہ الٹیمیٹلی کسٹمرز کی نیڈس کو بہتر سیٹسفائی کرنے کے اوپر فوکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک کانسیپٹ دیکھیں گے کسٹمر سینسٹیوٹی کا، جس کے اندر ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ آرگنائزیشنز behave when it comes to the sensitivity towards their customer. اس کے اندر ہم لوگ 4 different levels of customer sensitivity دیکھیں گے،
اور پھر ہم لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے واٹ گوریلا مارکیٹنگ از، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ان مارکیٹ through focus on quality, through convenience, through innovation and service and speed. اور اس کے علاوہ ہم لوگ ایک quick view, a very very quick view of benefits of selling on web لیں گے. لیکچر نمبر 26 کے اندر ہمارا فوکس جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز مینجمنٹ پہ ہوگا. اس کے اندر ہم لوگ پہلے ڈیفائن کریں گے کہ اسٹیک ہولڈرز ہوتے کیا ہیں، پھر ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ہاؤ کین وی آئیڈینٹیفائی دیم. اس کے علاوہ کس کس قسم کے اسٹیکس مختلف اسٹیک ہولڈرز کے آرگنائزیشن کے اندر ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک گریڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے جس کے اندر ہم لوگ مختلف اسٹیک ہولڈرز کو ان کو اسپاٹ کر کے ایک پکچر لینے کی کوشش کریں گے کہ اوور آل اسٹیک ہولڈرز کس طرح سے آرگنائزیشن کو انفلوئنس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 4 کوارڈرنٹس بنیں گے اس ڈائیگرام میں، پھر ہم لوگ ان کوارڈرنٹس کے اوپر اسٹریٹجیز دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہر کوارڈرنٹ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کس طرح سے اوور آل کس اسٹریٹجی کے تحت ہمیں ٹیکل کرنا ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ انٹرپرینورشپ کے اندر جو کہ یوزلی اگنور ہوتا ہے پرٹیکولرلی ان پاکستان، دیٹ از کوالٹی. اس کے اوپر بھی ہم لوگ ایک پورا ہم لوگوں نے لیکچر رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ہم لوگ اس کو تھوڑی ڈسکس کریں گے، اور ہمارا فوکس ہوگا کوالٹی ڈیفائن کرنے پہ بھی. مثلاً اگر آپ کسی مینوفیکچرر سے بات کریں گے کوالٹی کی، وہ بات کرے گا کہ جی جو اسٹینڈرڈ ہے ہم لوگ اس کو اگر اس کے مطابق پروڈکٹ بنا لیں تو ہمارے نزدیک وہ کوالٹی ہے. دیٹ اس کا مطلب یہ کہ فرام اے مینوفیکچرر پرسپیکٹو اٹ وڈ بی فار کنفارمنس ٹو اسٹینڈرڈ، جبکہ کسٹمر سے پوچھیں گے کہ وہی وڈ سے کہ جی میں سیٹسفیکشن جو سی نا دیٹ از مائی اسٹینڈرڈ آف کوالٹی. سو اسٹینڈرڈ آف سیٹسفیکشن وڈ بی مے بی دا ڈیفینیشن آف کوالٹی بائی دا کسٹمر. اور یہ ضروری نہیں کہ ایک ہو، تو ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مختلف کیا ڈیفینیشنز ہیں کوالٹی کی، ان کو ہم کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پرنسپلز کیا ہیں، پریکٹسز کیا ہیں اپنی آرگنائزیشن کو کوالٹی آرگنائزیشن بنانے کے لیے. اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ پھر فوکس کریں گے کسٹمر سیٹسفیکشن اور لائلٹی کی. پہلے نمبر پہ ہم لوگ یہ فرق کرنے کی کوشش کریں گے کہ سیٹسفائیڈ کسٹمر اور لائل کسٹمر میں فرق کیا ہے. اسٹیٹسٹکس کے تھرو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا جو امپیکٹ ہے ہمارے بزنس کے اوپر وہ کس طرح سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ ایک سائیکل جو ہے کوالٹی کا اس کو ڈسکس کریں گے کہ جی ہم لوگ اگر سیٹسفائیڈ کسٹمر بنانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے بنیں گے. اس کے علاوہ جو کسٹمر کی جو انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہم لوگ کن کن ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ پروڈکشن اینڈ سروس ڈیلیوری کی بھی بات کریں گے، اور CRM جو کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے. لیکچر نمبر 29 کے اندر ہم لوگ ایک 2 اور ٹول سیکھیں گے جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گے ان دا مینیجنگ آف این انٹرپرینیورل سیٹ اپ. ایک پہلا جو ٹاپک ہوگا دیٹ وڈ بی انفلوئنسنگ اینڈ نیگوسیشن. نیگوسیشن از سم تھنگ جس کے اندر انٹرپرینورس کو بار بار اپنے آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے، بی اٹ ود اے کسٹمر، بی اٹ ود اے سپلائر، بی اٹ ود دا امپلائیز. تو یہ جو کیا فینومینن ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، کیا کیا آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں انٹرپرینورس کے پاس ون انفلوئنسنگ اور ان نیگوسیشن، اس کے اوپر ہم لوگ ایک تھوڑا ڈسکشن کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ ٹوز انالیسس کو بھی دیکھیں گے which is actually based on the SWOT analysis جس کو ہم لوگوں نے اسٹریٹجی میں کور کیا ہے. تو SWOT انالیسس کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ ٹوز انالیسس سیکھیں گے جو کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا in order to come up with new tactical plans جو کہ بیسڈ ہوں گے آپ کی آئیڈینٹیفائڈ اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونیٹیز اور تھریٹس کے اوپر. اس کے ساتھ پھر ہم لوگ لیکچر نمبر 30 میں پہنچیں گے جس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنلائز اگر ہم لوگ اپنے بزنس کو کریں تو وہ کیوں امپورٹنٹ ہے، کمپنیز کیوں اس آپشن کو پرسو کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ مختلف آپشنز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو بزنسز کے پاس اویلیبل ہیں ان آرڈر ٹو گو گلوبل.
اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم ایک تھرائیونگ ایکسپورٹ پلان بنانا چاہتے ہیں، پروگرام بنانا چاہتے ہیں، تو وہ ہم لوگ کس طرح سے بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو کی بیریئرز ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا امپیکٹ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکچر نمبر 31 کے اندر ہم لوگ لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہونی چاہیے انٹرپرینورز میں ان کو دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤ ٹو بی اے سکسیزفل لیڈر، اور ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ہم لوگ امپلائیز کی ہائرنگ کر رہے ہیں تو کس طرح انشور کریں کہ ہمارے جو ہائرنگ ہے وہ ٹھیک ہو، اینڈ ہاؤ ٹو اوائڈ میکنگ ہائرنگ مسٹیکس. اس کے علاوہ ویل ٹاک اباؤٹ کمپنی کلچر، اس کے ایسا کلچر کیسے ڈیولپ کریں جس کے اندر امپلائیز سیٹسفائیڈ ہوں اور امپلائیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی کام کرنے کا سوچیں اور ہم اپنے امپلائیز کو فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم ریٹین کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ بات کریں گے مینجمنٹ سکسیشن پلان کی. اگر انٹرپرینور ریٹائر ہونا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کیا اسٹیپس لے اگر وہ ٹرانزیشن کرنا چاہ رہا ہے ٹو ہز ہائرس. اور جو ہمارا لاسٹ لیکچر ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا لیکچر نمبر 32. اس کے اندر ہم پورے کا پورا کورس کا ایک ریویو لیں گے. آج کے لیکچر میں جو چیزیں ہم لوگوں نے کور کی ہیں they were the introduction of the instructor، پھر ہم لوگوں نے کورس گولز دیکھے، اس کے ساتھ ساتھ لرننگ آؤٹ کمز اور پریویو آف دا کورس تھا. That's all from my side today. Thank you very much.